बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जावेद चोई साहब ने फिर आज एक कॉलम लिख दिया है और ये गालबन उनका तीसरा कॉलम है, अगर मैं दुरुस्त शुमार कर चुका हूँ। और वो कॉलम जो है वो ज़ाहिर है कि इमेज बिल्डिंग वाला कॉलम है। और जनाब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की इमेज बिल्डिंग के सिलसिले में ये कॉलम है। और वो बातें बता रहे हैं, वो बातें जो आगे पीछे मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर हम आपसे शेयर करते रहे हैं। और उसमें जो मुलाकातों के अहवाल उन्होंने बताए हैं, और फिर ये कि बेसिकली उनका कॉलम है वो एक्सटेंशन और ऐवान सदर की मुलाकातें, ये वाला है। उसमें जो नई बात जो पहली दफ़ा सामने आई है, जो उन्होंने की है, वो ये की है कि जी के जनरल बाजवा साहब को ये कहा गया सदर ममलिकत की तरफ से कि आप एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है वो बनाएं। और इमरान खान साहब की तरफ से जब तीसरी दफ़ा उनको कहा गया, पहली उन्होंने जो उनको ऑफ़र दी थी एक्सटेंशन की, वो असद उमर साहब के ज़रिए दी थी। दूसरी जो एक्सटेंशन की ऑफ़र जो थी वो परवेज़ खटक साहब के ज़रिए दी गई, जो ISA के दफ्तर में बुला के या जाके उन्होंने एक सेफ लाइन के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए दी थी। और तीसरी और आखिरी जो ऑफ़र है वो ऐवान सदर में जनाब इमरान खान साहब ने दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने वो इंटरव्यू जो दिया था कामरान खान साहब को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े तरीके के साथ कहा था कि जब तक आम इंतखाबात नहीं हो जाते जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो कंटिन्यू करें, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आर्मी चीफ किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। ये इशारा था इस तरफ के जी कि आप इनकी हुकूमत गिराएं और मामला आगे बढ़ने दें। तो ये हुकूमत गिराएं, ये उन्होंने बकौल जावेद चोई साहब के कि उन्होंने ये वाली बात जब उनसे कही तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि जी कि मैं एक मुंतखब हुकूमत कैसे गिरा सकता हूँ। तब आपको याद होगा कि इसी फोरम के ऊपर आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी उसमें ये वाली बात कही गई थी कि वो जो ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी, जिसमें अब ये बता रहे हैं कि शिबली फराज साहब थे सदर ममलिकत इमरान खान साहब की तरफ से, और जनरल मोहम्मद इरफान, ये वो इरफान मलिक नहीं है, स्मैश वाले इरफान मलिक नहीं है जिन्होंने मरीम नवाज या मरीम बीबी को जो धमकी दी थी कि आपको स्मैश कर दिया जाएगा, जो साबिक DGC थे। ये कोई और मेरी इत्तला के मुताबिक जनरल मोहम्मद इरफान है, मेजर जनरल मोहम्मद इरफान, जो आर्मी चीफ साहब के थे। इन्होंने बड़ी तफसील बताई है कि जी के सदर साहब उनके घर गए, आर्मी हाउस गए, और उनको कहा कि जी के आप उनसे एक दफ़ा मुलाकात कर लें। सदर ममलिकत ने 2 3 4 दफ़ा ये वाली हरकत की है, कभी जनरल बाजवा साहब को, और आखिरी दफ़ा जो उन्होंने हरकत की वो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ उन्होंने की कि उनको कहा मैं टेलीफोन फ़ोन पर गल करावा। तो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मामलात सीधे कराने की कोशिशें बहरहाल सदर ममलिकत की तरफ से हो रही हैं और अभी भी हो रही हैं। तो मैं पुराने के ऊपर चलता हूँ। तो जो यानी जो जावेद चोई साहब ने कॉलम लिखा है उसमें जो उन्होंने इंकशाफ किया है कि ऐवान सदर में फिर तय ये पाया कि जो है रिहायशी हिस्सा है वहाँ पर वो मुलाकात होगी। पहले जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं उन्होंने कहा था कि नहीं, कि आप जब मर्ज़ी इमरान खान साहब को कहें कि आर्मी हाउस आ जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आर्मी हाउस में तो फिर वो नहीं आ सकते ना, वो पकड़े जाएंगे, नज़र आ जाएगा लोगों को। हालांकि आर्मी हाउस मेरा ख्याल है सबसे सेफ जगह थी। पता नहीं अब इमरान खान साहब की मर्ज़ी है कि उनको लगा हो कि अरे आर्मी हाउस में जावा मैंने उथे डक लैन, ये भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, परवेज़ खटक के घर आ जाएँ। परवेज़ खटक के बारे में उनका ये ख्याल है जावेद चोई साहब का कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब है वो उनका बड़ा एहतराम किया करते थे या किया करते हैं, इसलिए ये सारी जो थी बारगेनिंग या फिर उनको कहना कि आप उनके घर आ जाएं, तो इसलिए ये वाला नाम दिया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इनकार नहीं कर सकेंगे। और वो क्यों उनके फ़ैन हैं या उनकी इज़्ज़त करते हैं परवेज़ खटक साहब की, कि उन्होंने KPK में बड़ा अच्छा काम किया था। और वो कहा करते थे कि जी कि आपने इनको बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था जब ये CM थे KPK के, तो आपने इनको, बड़े अच्छे प्लेयर थे, आपने इनको पवेलियन में बिठा रखा है। हालांकि क्रिकेट में और फ़ौज में यही होता है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। तो ये वैसे इशारा दूसरी तरफ भी था। खैर, वो दूसरी तरफ क्या इशारा होना है, हम इस पर बात नहीं ज़्यादा करते। तो इमरान खान साहब ने कहा मेरी गल नहीं मानता, तो इसलिए मैं इनको KPK की CM शिप नहीं इनको दी।
تو وہ اس کے اوپر بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پرویز خٹک صاحب کے اوپر بھی جو اعتراض تھا وہ ان کی بیگم صاحبہ کو تھا، اور ان کی بیگم صاحبہ کے اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو وزیر اعظم بننے سے لے کے وزیر اعظم سے ہٹنے تک کافی سارے معاملات جو ہیں ان کی بیگم کے فیصلوں کے مطابق ہی ہوتے تھے، تو یا وہ کنٹرول جو تھا عمران خان صاحب کا ان کے پاس تھا۔ تو بہرحال طے یہ پایا کہ جی کہ پرویز خٹک صاحب کے گھر بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی سیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے آرمی چیف کے ساتھ، تو یہ راز نہیں رہے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے کہ راز کیوں رکھا جانا ضروری تھا، حالانکہ پھر جب یہ ملاقاتوں کی خبر لیک ہو گئی، اور یہ لیک جو ہے وہ دوسری طرف سے ہوئی تھی، پرائم منسٹر آفس سے، اس طرح کی چیزیں بھی لیک ہو جاتی ہیں بعض اوقات، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نیوٹرل تھے، پولیٹیکل تھے، تو پھر اس طرح کی ملاقاتیں کیوں پھر، اور اگر تھیں تو پھر راز میں کیوں رہیں، سرعام ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال وہ یہ ان کا فیصلہ تھا۔ تو وہاں پر ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بڑے ٹھیک گفتگو ہو رہی تھی بقول جاوید چوئی صاحب کے، لیکن میری اطلاع یہ ہے، تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ ملاقات جو ہے وہ ناخوشگوار نوٹ کے اوپر ختم ہوئی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو مطالبات تھے وہ قابل قبول تھے ہی نہیں۔ عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ جو وہ چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ جی کہ آپ اس حکومت کو گرا دیں، تو وہ پریکٹیکلی ممکن نہیں تھا، وہ تو پھر مارشل ہی لگ سکتا تھا، ادروائز تو کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے جو ان کو راستہ بتایا وہ بھی ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ جی کہ آپ اسمبلی میں جائیں، وہاں پر جا کے جو آپ کے سابقہ اتحادی ہیں ان کے ساتھ جا کے کوئی گٹ مٹ کریں، ہو سکتا ہے بیسیکلی تو یہ ایک لمبا راستہ تھا، لیکن راستہ یہی تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو بتا رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کو وہ کالی کالی کھانے کا شوق تھا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ٹائم بہت ضائع ہو چکا ہے، کیونکہ وہ 3 مہینے والا معاملہ ہے کہ انتخابات 3 مہینے، یعنی اگر حکومت ٹوٹتی ہے پھر نگران حکومت آئے گی یا پھر نئے الیکشن ہوں گے، وہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے، تو اس لیے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ اس میں تو پھر آرمی چیف کی تقرری کا وقت نکل جائے گا، اور میں اگلا آرمی چیف آ کے اپنی مرضی کا نہیں لگا سکوں گا۔ بہرحال یہ والے معاملات تھے، اتار چڑھاؤ رہا، مسلسل رہا۔ کبھی ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو تھے وہ، مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ہماری اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ جو تھا وہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کی سیاست سے دور کیا، بلکہ پی ٹی آئی سے دور کیا، اور اس کی ان کو قیمت بھی دینا پڑی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اب دوسری طرف سے خبریں اور طرح کی آتی ہیں کہ جی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یعنی کہ میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تو اپنی کوئی گیم چلا رہے تھے، مطلب وہ آخری وقت تک ایکسٹینشن بھی لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے کوئی مارشل لا وغیرہ کا بھی جو تھا وہ خدشہ ظاہر کیا تھا۔ خدشے کا مطلب یہ ہے کہ دھمکی، اس طرح کی خبریں ہمیں اس کیمپ سے ملتی ہیں، گورنمنٹ سائیڈ کا جو کیمپ ہے۔ لیکن یہ جو جاوید چوئی صاحب چونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے مل کے آئے ہوئے ہیں، تو پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ہی پوائنٹ آف ویو وہ دیں گے، تو ان کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق انہوں نے 2-3 دفعہ انکار کیا عمران خان صاحب کو، اور اس انکار کا برملا انکشاف انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو مشہور زمانہ پریس کانفرنس تھی 27 اکتوبر 2022 والی، اس کے ذریعے بھی کروایا کہ جی کہ اگر آپ کو یہ میر جعفر میر غدار ہیں ہمارا سپہ سالار، تو پھر آپ ان کے ساتھ رات کو اندھیرے میں ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب کے کالم کچھ اور کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو سیاست ہو رہی تھی، اگر میں سادہ سی یہ والی بات کروں تو اس میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنا دیکھتا ہے۔ عمران خان صاحب اپنے لیے کچھ سپیس ڈھونڈ رہے تھے، جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ اپنے ادارے کے لیے کچھ معاملات تلاش کر رہے تھے، اپنی ذات پہلے تھی ان کی، لیکن ان کو مجھے لگتا ہے کہ لگ گیا تھا، اندازہ ہو گیا تھا کہ یار کہ جو پاکستان کی فوج کے اندر کے جو سرکلز ہیں جن کو یہ یقین دلوایا گیا ہے کہ اب ہم نے پاکستان کی پالیٹکس میں وہ والا رول پلے نہیں کرنا پالیٹکس میں، تو ان کے آگے وہ چونکہ سرنڈر کر چکے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پچھلے سال اکتوبر میں، جو عمران خان صاحب نے جو اڑونی ڈالی تھی، یا کہہ لیں کہ جو فوجی افسروں کی یا آرمی چیف کی تقرری اور یا پوسٹنگ ٹرانسفر کے معاملات کے اوپر، تو وہ مورلی
جو تھے وہ والی بات نہیں کر سکتے تھے اپنے کمانڈرز کے ساتھ کہ یار کہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں ابھی پاکستان کی کمانڈ کو مزید کنٹینیو کروں. تو یہ انہوں نے اگر کیا تھا تو وہ اپنے ایک سابق دوست، سابق فوجی افسر نہیں، سابق دوست نہیں کہنا چاہیے، سابق فوجی افسر جو ان کے دوست تھے ان کے ذریعے وہ کر رہے تھے. پھر وہ یعنی اسی چکر میں وہ رگڑے بھی گئے. وہ سابق ان کے جو فوجی افسر دوست تھے وہ ایک بڑے اہم عہدے کے اوپر فائز تھے، پھر ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا. تو یہ والے معاملات چل رہے تھے. اینڈ میں جنرل عاصم منیر کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ سمجھتے کہ 2018 میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کو چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی لگا دیا جائے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر وہ آرمی چیف بن گئے تو پھر پاکستان کی فوج کے اندر جو عمران خان کے خلاف نفرت والا جو معاملہ ہے وہ کنٹینیو کر جائے گا. تو اس لیے جو جنرل طاہر شمشاد مرزا ہیں یہ آرمی چیف ہوں تو یہ والا یعنی کہ جو اس وقت سین ہے وہ اس کے ریورس چاہتے تھے. تو یہ پھر عمران خان صاحب کی بھی ایک خواہش تھی، اس کا بھی میں کئی دفعہ آپ کے اس کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے صدر مملکت کو کہہ رکھا تھا کہ عاصم منیر سمیت وہ 3 جرنیلوں کے نام لیا کرتے تھے کہ اگر ان کا نام آئے تو آپ نے سمری یہ روک لینی ہے. تو طاہر شمشاد صاحب کے لیے وہ لابنگ کیا کرتے تھے. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے طاہر شمشاد مرزا صاحب کا نام پٹ کر کے بیسیکلی عمران خان صاحب کو ایک طرح سے بچانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایک سافٹ کارنر ہوگا ان کے لیے. تو بڑی یہ اب کافی ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی انفولڈ نہیں ہو سکی. وہ ٹیلنگز نے آپ کو ذرا جس کو کہتے ہیں نا کہ لگے لپٹے انداز میں وہ کافی انفارمیشن پاس کی ہے کہ کون جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس جا کے یہ کہا کرتا تھا کہ جی کہ وہ آرمی مطلب چیف صاحب کو یہ کہا کرتا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک موقع اور ملنا چاہیے اور وہ الیکشن کروا دیں گے، ان کو بس 3-4 مہینے کا ٹائم دیں. تو پھر جنرل باجوہ صاحب نے جا کے پاکستان کے سیاستدانوں یا پی ڈی ایم کے لوگوں یا پیپلز پارٹی یہ سب جو بھی اس وقت گورنمنٹ میں ہیں یا اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ان کے ساتھ بات چیت کی تھی. پھر تلخی ہو گئی تھی جس میں باپ پارٹی کے جو ہیں مگسی صاحب وہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ والا اب چیزیں جو ہیں وہ اوپن سیکرٹ ہیں اب کہ وہ کیا معاملات ہوئے تھے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ. تو بہرحال یہ ملک احمد جو خان صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے ذریعے پیغام نواز شریف صاحب کو پہنچایا گیا تھا. اور پھر نواز شریف صاحب نے عاصم منیر صاحب کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا کہ عاصم منیر صاحب زیادہ پریشر لے سکتے تھے. یہ ریکمنڈیشن بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ہی تھی. تو قصہ مختصر یہ کہ یہ انہوں نے جو سارے کا سارا ہے کالم یہ ایک ایفرٹ ہے، جس طرح پہلے روز سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جاوید باجوہ صاحب کا جو امیج ہے اس کو بحال کرنے عمران خان صاحب نے جو ان کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کیا تھا اس کو ذرا مطلب نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ والے کالم لکھے جا رہے ہیں. اب ان کالمز میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک نئی جنگ چھڑ چکی ہے جو عمران خان صاحب اس جنگ سے نکل رہے ہیں اور جو کیا کہتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ اب اس جنگ میں الجھ رہے ہیں. تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے؟ بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ ماضی کی جو تگڑم تھی، ماضی کی جو ایک سیٹلمنٹ تھی، وہ سب ایک طرح کے لوگ تھے، ایک فطرت کے لوگ، وہ سب ملے ہوئے تھے اور اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. جب لڑ رہے ہیں تو پنجابی میں ہمارے ایک کہاوت ہے کہ جب چور لڑتے ہیں تو چوری دا مال برآمد ہو جاتا. تو میں کسی کو چور نہیں کہہ رہا، میں نے صرف ایک کہاوت بیان کی ہے. اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کا نیریٹو ہمارے سامنے آ رہا ہے، جنرل فیض صاحب کی جو پوزیشن تھی وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے کیا کرتے تھے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور کس طرح بندوبست کیے گئے تھے، کس طرح پاکستان کے عوام کے حق حاکمیت کے اوپر اور اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اور کس طرح پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کیا گیا. سادہ سی بات یہ ہے. اور کس طرح پاکستان کے اسٹیٹ ایکٹرز نے کس طرح غیر قانونی کام کیے.
تو اب اس لڑائی سے یہی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے کہ چیز جو خیر برآمد ہو رہی ہے وہ یہ برآمد ہو رہی ہے. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے اس حکومت کے اوپر اور اس سسٹم کے اوپر کہ یہ جو اعترافات ہو رہے ہیں ان اعترافات کے نتیجے میں کوئی قانونی کارروائی ہوگی. اگر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہونی تو میثاق جمہوریت تو آپ لوگوں نے کیا ہوا تھا, تو اس کے تحت وہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے وہی بنا لیں کہ لوگ اپنے جرائم کا اعتراف قوم کے سامنے آ کے کھلے الفاظ میں کریں اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں, کوئی سزا نہ دے کسی کو. تو سارے ہی, اور اس میں ظاہر ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ماضی کے گناہ جو مختلف حوالوں سے وہ اعترافات کر رہے ہیں وہ پبلک کے سامنے آ کے کر لیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے, اور اتنا بڑا دل اور اتنا بڑا جگرا دکھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. لیکن جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوتے پاکستان جو ہے وہ ایک دائرے میں گھومتا رہے گا, اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں. تو لڑائی مزید آگے بڑھ رہی ہے اور عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف کھل کے آ رہے ہیں. عاصم منیر صاحب کچھ اور پیغام دے رہے ہیں. یہ ساری گفتگو ہم اگلے ولاگ میں کریں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک ولاگ میں سمٹ نہیں سکتی تھی, تو اس لیے اگلے ولاگ میں یہ والا ذکر کریں گے کہ عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اب کیا بہتان ان کے اوپر لگا رہے ہیں اور عاصم منیر صاحب کس کو کیا آفر دے رہے ہیں, اس پر بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.